बुलेटिन का करेंगे आगाज। खबरदार, जिंदा दिलान पर डेंगू की यलगार। शहर में डेंगू की अफसाश में इजाफा हो रहा है। शहर के 1299 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किए गए, जबकि शहर में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 7 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 487 तक पहुंच गई है। रवां साल डेंगू के बायस एक मरीजा जान की बाजी हार चुकी। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। अजमत, बताइएगा कि डेंगू के वार मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के साथ महकमा सेहत के लिए डेंगू दर्द सर बन चुका है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मज़ीद 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवां बरस से अब तक डेंगू के 487 डेंगू के मरीज़ सामने आए हैं। और इस वक्त जो शहर के सरकारी हस्पतालों में 22 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें मेयो हस्पताल में 7 मरीज़, गंगाराम हस्पताल में 4 मरीज़, सर्विस हस्पताल में 3 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा हमीद लतीफ़ हस्पताल में 1 मरीज़ ज़ेर इलाज है। इत्फाक हस्पताल में और शालीमार हस्पताल में भी 1 मरीज़ ज़ेर इलाज है डेंगू का। और इसके साथ साथ मसूद हस्पताल और डॉक्टर हस्पताल में भी 1 मरीज़ ज़ेर इलाज है। इसके अलावा जो ज़्यादातर जो केसेस हैं ये DHA से रिपोर्ट हो रहे हैं और DHA इस वक्त हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ है। और महकमा सेहत और ख़ासकर जो ज़िला इंतज़ामिया की टीमें हैं, उन्होंने सर्वेलेंस वहाँ पर तेज़ कर दी है। और इस वक्त मैं जनरल हस्पताल में मौजूद हूँ और इसके अलावा जो दीगर अस्पताल हैं वहाँ पर डेंगू के अलग से काउंटर भी बना दिए गए हैं, लेकिन अभी तक डेंगू के खातिर का इंतजाम नहीं किए जा रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो अस्पतालों का फोकस है वो कोरोना के ऊपर है, क्योंकि कोरोना के केसेस में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और इससे अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये जो कोरोना के साथ अब डेंगू है, ये दोनों दर्द सन बन रहे हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लार्वा भी बरामद हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों से खासकर दरख्वास्त ये की है कि अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, कहीं पानी जमा ना होने दें। और साथ में उन्होंने शहरियों को ये भी तंबीह की है कि कहीं पर भी अगर शहरियों की जानिब से नेगलिजेंस पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने महकमा सेहत को तमाम तर हदायत जारी कर दी हैं कि जितने भी सरकारी हस्पताल में हैं उनमें जो डेंगू के अलग से काउंटर बना दिए जाएँ और वार्ड को तशीस कर दिया जाए। अब देखना यही होगा कि जो कोरोना और उसके साथ डेंगू है, अब इससे महकमा सेहत किस तरह टैकल करता है। ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू के तेज़ वार जारी हैं, लेकिन कोई नहीं तैयार। सरकारी अस्पतालों में डेंगू की तशखीस, इलाज के इंतजामात नाकाफ़ी हैं। डेंगू के इलाज के लिए अलग वार्ड्स तक फ़आल नहीं किए जा सके। कोरोना वायरस पर तमाम तर तवज्जो से डेंगू का इलाज मुआलजा नज़रअंदाज हो रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा क्या वजह है, डेंगू की वजह से एक कीमती जान भी ज़ाया हो चुकी है, मगर उसके बावजूद इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल, रवां साल जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर जो फोकस है वो बहुत ज्यादा था और इसी वजह से जो टीचिंग अस्पताल हैं शहर के बड़े सरकारी टीचिंग अस्पताल, उनमें कोरोना वायरस के चौथी लहर के हवाले से जो इलाज मुआवजे की सहूलतें हैं उन पर तो तवज्जो जारी है, लेकिन डेंगू बुखार को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि किसी भी टीचिंग अस्पताल में ना तो डेंगू के मरीजों की जो कि हेमोरेजिक फीवर के साथ आते हैं उनके इलाज के लिए कोई हाई डिपेंडेंसी यूनिट इस वक्त मौजूद है, ना ही जो है वो स्पेसिफिक वार्ड्स जो है वो मौजूद हैं। और डेंगू की जो तशखीस के टेस्ट हैं NS1 और इसके साथ साथ जो PCR टेस्ट है डेंगू के मरीजों की तशखीस के लिए, वो भी फैसिलिटी जो है वो अभी तक टीचिंग अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। और इसकी वजह से जो डेंगू का ना सिर्फ इलाज मुआवजा मुतासर हो रहा है, बल्कि जो पेशेंट्स हैं वो भी बदस्तूर खुआर हो रहे हैं। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पर ये इतनी ख़राब होती सूरत हाल है तो इंतज़ामिया कहाँ पर है? क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? जी बिल्कुल, अभी तक तो इस तरह की जो है वो कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई कि जिसमें हुकूमत की जानिब से, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो इलाज मुआवजा है उसके हवाले से कोई इक़दाम दिखाई दिए हों, बल्कि अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर इसको नज़रअंदाज करता हुआ ही दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट कि उसने कोई भी टीचिंग अस्पतालों में जो डेंगू के हवाले से जो इंतजाम होने थे वो अभी तक उनको मुकम्मल नहीं करवाया। जबकि गुज़श्ता 2 हफ्ते से शहर में जो डेंगू बुखार के मरीज हैं उनकी तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है और इसके अलावा इससे पहले भी निकासियाँ मुमकिन नहीं हो पाई, तो क्या ग्राउंड लेवल के ऊपर कोशिश की जा रही है कि इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके?
جی جہاں تک جو ہے وہ سرویلنس کا تعلق ہے تو جو ہی یہ آپ سے کوئی 2 ہفتے پہلے جب یہ کیسز بڑھنا شروع ہوئے تھے تو اس کے بعد سے ضلعی شعبہ صحت کی جانب سے جو سرویلنس ہے اس پر کسی حد تک توجہ دی گئی اور شہر کے جو ہاٹ سپاٹ ایریاز ہیں وہاں پہ فوکس کیا گیا. لیکن یہ تمام تر جو فوکس ہے اس کے باوجود جو سرویلنس کا عمل ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کمپرومائز ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیشتر جو سٹاف ہے اور جو انتظامی مشینری ہے محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جو پبلک ہیلتھ کا شعبہ ہے وہ تمام تر توجہ کورونا کی ویکسینیشن, کورونا کے کیسز اور ان کی جو ہے وہ کیس رسپانس اس کے اوپر جو ہے وہ مامور ہیں, اور ڈینگی کی سرویلنس لاروا سائڈنگ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح اس سیزن کے دوران جو ہے وہ وار فوٹنگس کے اوپر اس کو کیا جانا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو نہ صرف بچوں کی افزائش جاری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز ہیں وہ بدستور سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا زاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تمام تر جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے زاہد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا. آپ کو بتائیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کی تشخیص اور علاج کے انتظامات ناکافی ہیں کہ علاج کے لیے الگ وارڈز تک فعال نہیں کیے جا سکے. کرونا وائرس پر تمام تر توجہ سے ڈینگی کا علاج معالجہ نظر انداز کیا گیا ہے. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے اس وقت پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. کون سا ہے وہ حتمی اعلان کریں گے جس میں ہم ملیں کلوز کرنے یا اس حوالے سے فیصلہ کریں گے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی دوست کوشچن کرنا چاہیں تو پلیز. جی جو اوپن مارکیٹ میں چل رہی ہے, چونکہ ہم پرائیویٹ گندم کا کریں گے تو وہی عوام کو آٹا اسی اوپن, اگر گندم بڑھے گی تو مزید بڑھ سکتے ہیں ریٹس. یہ کہے کہ ریٹ کا تنازع کیا ہے, آپ کا کیا سٹینڈ ہے اور گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے؟ دیکھیں میں گزارش کر دیتا ہوں, اس میں فارمولہ بڑا کلیئر اور بڑا صاف سا ہے کہ جس ٹائم پہ 1300 یا 1350 روپیہ گندم کا اجرا کیا جا رہا تھا اس ٹائم پہ 20 کلو تھیلے کے پیچھے گرائنڈنگ چارجز 100 روپیہ بنتی تھی. اب 1300 والی گندم کی جو پرائس ہے اس پہ میدا کی جو افیکٹ آتا ہے وہ اور جو چوکر کا آتا ہے یہ 1900 والی گندم میں نہیں آ سکتا چونکہ وہ ریٹ سٹل ہیں. تو جب چوکر 38 روپے والی گندم میں 32 میں بک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 5 روپے کا نقصان ہے آپ کو کلو کے پیچھے, اور آپ 10 کلو نکالتے ہیں تو 50 روپے کا 100 کلو کے ساتھ. چیئرمین پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مزید خبریں اس بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ 4 سے 5 سال کرونا وائرس ملک میں رہے گا. ڈاکٹر جاوید اکرم کی جانب سے ایسا کہنا ہے, جبکہ انہوں نے کہا کہ کرونا کے حوالے سے خود کو تیار رکھنا ہوگا. کرونا کی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا. وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی جانب سے کہا گیا کہ ہر گھنٹے کرونا سے 2 سے 3 افراد موت کے منہ میں جا رہی ہیں. کرونا سے بچاؤ کا واحد علاج احتیاط ہے. چیز ہے, اس لیے ابھی احتیاط کرنے کا وقت ہے. ابھی پینڈیمک فٹیگ میں جو قوم مبتلا ہو گئی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اکتا چکے ہیں. اکتانے کا جو خمیازہ ہے وہ ہم نے جان دے کے نہیں کرنا, ہم نے احتیاط کو جاری رکھنا ہے. عقل مندی کا یہی تقاضا ہے, کیونکہ یہ جو وائرس ہے ظاہر ہے کہ یہ وائرس اس وقت اس چیز کو ڈٹرمن کر رہی ہے کہ آپ نے بچے کی شادی کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کتنے لوگوں کو بلانا ہے یا سادگی سے کرنی ہے. یہ وائرس ہی ڈٹرمن کر رہی ہے آپ نے نماز مسجد میں پڑھنی ہے یا گھر پہ پڑھ لینی ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ کسی کی اپنی جان کو نہیں خطرہ ڈالنا اور کسی کی نہیں اور گھر پہ پڑھنی ہے, آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ قبولیت ہوگی. اسی طرح حج کرنا ہے تو پوسٹ پون کر دیں فی الحال, اور ظاہر ہے ٹریول کرنا ہے انٹرنیشنلی یا لوکل وہ بھی پوسٹ پون کر دیں. جلسہ جلوس نہ کریں, اس کے بغیر ہی سیاست کر لیں. پابندیوں کے ساتھ آپ کو سیکھنا پڑے گا زندگی, ورنہ آپ رہیں گے ہی نہیں تو کیا سیکھنا ہے آپ نے. تو اسٹیک بہت بڑی ہے. اور جو ویکسین کی بات کی میرے بھائی انصاری صاحب نے, دیکھیں ویکسینز عام طور پہ ویکسین ایک کو ڈیولپ کرتے ہوئے 15 سے 16 سال کا وقت لگتا ہے, کیونکہ پہلے وہ لیبارٹری میں تیار ہوتی ہے, پھر اس کا ایک بہت
لیبارٹری میں بہت ان وٹرو بہت ایویلویشن ہوتی ہے، پھر جانوروں میں اس کا تجربات ہوتا ہے، پھر ان کے نتائج پہ پھر اگلی اپروولز دی جاتی ہیں، فیز 1 2 3 4۔ ادھر کیونکہ لوگ مر رہے تھے ہر منٹ ہر گھنٹے، تو وقت نہیں تھا، تو اس لیے تقریباً 118 ویکسینز ہمیں 6 ماہ کے وقت میں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عمر شیر چٹھا لاہور گیٹس ویکسینیٹڈ انٹرنشپ پروگرام کی لانچنگ تقریب سے خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور عمر شیر چٹھا لاہور گیٹس ویکسینیٹڈ انٹرنشپ پروگرام کی لانچنگ تقریب سے خطاب کریں گے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خطاب کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ کورونا کی چوتھی لہر کے دوران آکسیجن کی طلب بڑھنے سے اوور چارجنگ کی شکایات آ رہی ہیں۔ کورونا مریضوں کے لیے آکسیجن مقررہ سے زائد ریٹس پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے زاہد چودھری صاحب سے۔ زاہد بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کورونا وائرس کی چوتھی لہر میں اضافہ مسلسل جاری ہے، جس کی وجہ سے کورونا میں مبتلا جو مریض ہیں ان کے لیے آکسیجن کا استعمال جو ہے وہ بھی بدستور جاری ہے، اور اس میں اس کی طلب جو ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو آکسیجن سلنڈرز ہیں ان کی ریفلنگ، ان میں جو آکسیجن بھری جاتی ہے اس کی قیمتیں جو ہیں اس پر اوور چارجنگ کی شکایات ہیں، اور اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے ایک مراسلہ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو پنجاب میں ارسال کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو ریٹیل پرائس فکس کی گئی ہے آکسیجن سلنڈرز کی، اس کو جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد اس پر کروایا جائے، اور جو اس حوالے سے اوور چارجنگ ہے، جو منافع خوری ہے، اس کی روک تھام کی جائے، اور ایسے عناصر جو منافع خوری میں آکسیجن کی فروخت میں منافع کما رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سپلائی ہے آکسیجن کی، اس کی ذخیرہ اندوزی کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اس کو بھی انشور کیا جائے کہ ایسا نہ ہو سکے، اور بلا تعطل ایک سموتھ انداز میں جو آکسیجن ہے اس کی مقررہ نرخوں کے اوپر فراہمی کو۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کمشنر لاہور گیٹس ویکسینیٹڈ انٹرنشپ پروگرام کی لانچنگ خطاب کر رہے ہیں۔ کیمپین کو نیپال نے بھی کاپی کیا، اور انہوں نے ہمارا لوگو اور ہمارا جو پورا کا پورا پلان تھا اس کو نیئرلی کاپی کیا۔ بنگلہ دیش میں بات ہو رہی ہے اس کیمپین کے حوالے سے، انڈیا میں ہو رہی ہے، اور آپ نے ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز میں ییل یونیورسٹی اور آئی پی اے کو بھی دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر لاہور کی ہماری جو لمز یونیورسٹی ہے اس کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ دے ور دی ونس ہو بیسکلی کیم ٹو اس ود دس آئیڈیا، اور انہوں نے ہمیں جب یہ آئیڈیا سیل کیا تو although I was a little apprehensive، لیکن اب آپ کے سامنے یہ ہسٹری بن چکی ہوئی ہے، الحمدللہ اٹس اے سکسیزفل کیمپین۔ اب یہ جو ہم لاہور ویکسینیٹڈ کیمپین کا آئیڈیا کنسیو کر کے جا رہے ہیں، یہ اگین ایک ناول آئیڈیا ہے، یہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک ایسی انوکھی مثال ہے جس کی ادروائز کوئی آپ کو انسیڈنس نہیں ملتا، اور ہم اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ان ریٹرن پبلک سیکٹر کی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے کام کرے، میں بہت پر امید ہوں کہ اس سے آپ کی اپنی جو پرسنل کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بہت امپروو کریں۔ کمشنر لاہور تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات مزید بھی اٹھائے جائیں گے اور صورتحال کو مزید بہتر کرنے کے اوپر اقدامات مزید کیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو خبر دیں کہ پروسیکیوٹرز کی الاؤنس میں اضافے کی سمری منظور کر لی گئی ہے۔ الاؤنس میں اضافے کی سمری محکمہ خزانہ نے منظور کی ہے۔ پروسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی، جبکہ گریڈ 17 سے 19 تک پروسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پروسیکیوٹر کے الاؤنس میں اضافے کی سمری منظور کی گئی۔ الاؤنس میں اضافے کی سمری محکمہ خزانہ کی جانب سے منظور کی گئی۔ پروسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی۔ گریڈ 17 سے 19 تک پروسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافہ ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ پروسیکیوٹرز کے الاؤنس میں اضافے کی سمری منظور کر لی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ منظوری کے لیے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹرز کے الاؤنس میں اضافے کی سمری محکمہ خزانہ نے منظور کی ہے۔ پروسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی۔ گریڈ 17 سے 19 تک پروسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافہ کیا جائے گا۔
پراسیکیوٹرز کے الاؤنس میں اضافے کی سمری منظور کر لی گئی ہے، جبکہ الاؤنس میں اضافے کی سمری محکمہ خزانہ نے منظور کی۔ پراسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی، جبکہ گریڈ 17 سے 19 تک پراسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافہ ہوگا۔ پراسیکیوٹرز کے الاؤنس میں اضافے کی سمری منظور کی گئی ہے۔ الاؤنس میں اضافے کی سمری محکمہ خزانہ نے منظور کی۔ پراسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافے کی سمری ارسال کی گئی تھی۔ گریڈ 17 سے 19 تک پراسیکیوٹر کے الاؤنس میں 15% اضافہ کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب نے پولیس کی چالاکیاں پکڑ لی ہیں۔ مختلف وارداتوں میں پکڑی جانے والی گاڑیوں کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ پولیس نے پکڑی جانے والی گاڑیوں کو روزنامچوں میں درج ہی نہ کیا، جبکہ آئی جی پنجاب کی انسپیکشن برانچ کے پولیس کا کچا چھٹا کھول دیا ہے۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 10 تھانوں میں 233 گاڑیوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے۔ علی ساہی بتائیے گا، یہ تمام تر جو گھپلے کیے جا رہے تھے، اس کا انکشاف کیسے ہوا؟ سمیت پنجاب بھر میں جتنی بھی گاڑیاں پولیس کی جانب سے قبضہ میں لی جاتی ہیں، ان کا فوری طور پر سسٹم میں اندراج ہونا چاہیے، لیکن آئی جی پنجاب کی انسپیکشن برانچ کی رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 10 تھانوں میں 233 گاڑیوں کو چیک کیا گیا ہے، جن میں صرف 95 گاڑیوں کو سسٹم میں اندراج کیا گیا ہے، جبکہ بقیہ گاڑیوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 69 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ ایک تھانے میں جو کھڑی تھی پولیس کی جانب سے مختلف کیسز میں قبضہ میں لی گئی تھی، اس میں صرف 17 جو گاڑیاں تھیں ان کا ریکارڈ موجود تھا، باقی گاڑیوں کا اندراج نہیں کیا گیا۔ اس پر آئی جی پنجاب کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ جو بھی گاڑی پولیس کسٹڈی میں لے گی، اس کا تمام جو ریکارڈ ہوگا فوری طور پر سسٹم میں اپڈیٹ کیا جائے گا اور متعلقہ افسران کو آگاہ کیا جائے گا۔ اگر کسی جگہ پہ کوتاہی برتی گئی تو ایسے ایس ایچ اوز اور محرران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، تاکہ جو بھی گاڑیاں قبضے میں لی جائیں بر وقت یا تو ریکوری میں واپس کی جائیں، اگر وہ کسی ڈکیتی چوری میں استعمال ہوئی ہیں تو ان کے خلاف تدبیری کارروائی کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سوئی گیس ایکٹ کے تحت ریکوری کیسز کے لیے 5 عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ساحر اسلام ضیاء طارق کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین عتیق، آگاہ کیجیے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 5 عدالتیں جو ہے وہ سوئی گیس کی ریکوری کے لیے یہاں پر جو ہے بنائی گئی ہیں۔ 5 عدالتوں میں وہ کیس یہاں پر دائر ہو رہے ہیں جو صارف جو سوئی گیس کے ہیں، ان کو جو بل زیادہ دیا جاتا ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے ازالے کے لیے یہاں پر آتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی۔ میرے پاس اس وقت یہاں پر خواجہ عبدالستار کاشف ایڈوکیٹ موجود ہے، ہم ان سے اس حوالے سے جو ہے بات کرتے ہیں۔ کاشف، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ 5 عدالتیں بنائی گئی ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، آپ کو پریشانی جو ہو رہی ہے؟ یہ تو میرے خیال میں مطلب کہ یہ ہے کہ یہ تو بوجھ ہی ہے۔ یہ 5 عدالتیں جو بنائی گئی ہیں، اس کی یہ جو کام انہوں نے کرنا ہے یہ تو دفتر والے بھی کر دیتے ہیں۔ اگر پیسے جمع کرا کے ہی انہوں نے یہ کرنا ہے تو پھر تو وہ ادھر بھی پیسے جمع کر کے تو کر دیتے ہیں، کنیکشن بھی نہیں کاٹتے یا ان کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ کورٹوں کا مطلب ہے کہ آتے ہی بندہ اس کا سٹے ہو جائے، سٹے ہونے کے بعد ان کو بھی سنا جائے، ان کو بھی سنا جائے، اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب کورٹ میں کوئی ریلیف ہی نہیں ملتا، ایسے کلائنٹس آتے ہیں، وہ آنے کے بعد اگر ان کو سٹے نہیں کرتی، کورٹ سٹے نہیں کرتی تو کیا فائدہ اس کا؟ پھر یہ عدالتیں نہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے عدالتوں کو، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو عدالتیں ریکوری کر رہی یہ تو وہ بھی کر سکتے، تو ان کو اگر کوئی آتا ہے، صارفین آتے ہیں تو ان کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے نا، بل نہ دینے کی وجہ سے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں۔ وہ کاٹنے کے بعد وہ اگر آپ پیسے آپ ادھر جمع کراتے ہیں، ادھر ہی کراتے ہیں، تو وہ ریلیف اتنا تو وہ بھی دیتے ہیں۔ تو جی آپ نے خواجہ عبدالستار کاشف جو ہے ان کا موقع سے ان کا کہنا یہ ہے ہمیں سوئی گیس کو۔ ٹھیک ہے شاہین عتیق، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ڈالر سونے کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہونے لگا۔ 1.5 ماہ میں سونا 10,000 مہنگا ہونے پر تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ تاجروں پر نئے ٹیکسز کا نفاذ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مظاہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، کیا مطالبات ہیں جان لیتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا، تاجروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جس وقت ہم ٹاؤن شپ صرافہ بازار میں موجود ہیں، جہاں پر صرافہ بازار سے تعلق رکھنے والے تاجر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر صرافہ احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈالر اور پٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے سونے کے کاروبار پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ جیولر ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔
बताइएगा कितना असर पड़ा है जी सोने के कारोबार? हमारे काम पे इतना असर पड़ा है कि डॉलर आए दिन रेट डॉलर का बढ़ रहा है, ग्राहक ना होने के बराबर है। सोने के अलावा दूसरे कामों में भी देख लें यही सूरत हाल है, महंगाई इतनी है, जिस चीज़ का देख लो रेट आए दिन बढ़ रहा है, आए दिन रेट बढ़ रहा है और ये सारा डॉलर का ही दारोमदार है। इसकी वजह से लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, ये सूरत हाल। अच्छा ये बताइएगा कि पिछले दिनों की निस्बत आज कितना रेट बढ़ चुका है सोने का और जो सार्फिन है वो नहीं आ रहे आपके पास खरीदारी के? देखिए जी, इस वक्त जिस वक्त डॉलर था 154 रुपये अभी लास्ट टाइम, तो उसके बाद अब 169 रुपये डॉलर हुआ है। इसके रेट बढ़ने से तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है और रेट पे फ़र्क पड़ने से कस्टमर हमारा बिल्कुल नहीं इस वक्त नहीं आ रहा, अप्रोच नहीं कर रहा। और लाजिम बात है इससे रिलेट पूरी एक इंडस्ट्री है, एक पूरा इसके साथ एक सिस्टम है जो एक सोने के रिलेटेड चल रहा है। अब महंगाई होने की वजह से कस्टमर हमें वो अप्रोच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मज़ीद हम